बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हसनैन शफकत, आपका फिक्री हमसफ़र, आपका फिक्री दोस्त, आज के शेर के साथ, जिसके सफ़र पर हम इंशाअल्लाह अभी मिलकर रवाना होने को हैं। तो आज का जो शेर है वो उर्दू ज़बान के मायानाज शायर, उर्दू शायरी की पहचान, आज के दौर में उर्दू शायरी के सर का ताज हज़रत अब्बास ताबिश साहब का शेर है, जो मैं आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ और जसारत कर रहा हूँ कि इस शेर पर कुछ बात भी हो सके। तो शेर आपकी स्क्रीन पर भी आ जाएगा और मैं अर्ज़ भी किए देता हूँ कि ए दोस्त, दुआ और मुसाफत को बहम रख, ये मेरी हथेली है, यहाँ पहला कदम रख। तो ये शेर है अजीज़ान मन, और इसका जो हमारा पहला सेगमेंट होता है वो बामुहावरा नसरी तरतीब का सेगमेंट होता है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि यहाँ इस शेर की को नसरी तरतीब देकर आपके सामने पेश करूँ। तो इसकी नसरी तरतीब कुछ यूँ होगी कि ए दोस्त, दुआ और मुसाफत को बहम रख, ये मेरी हथेली है, यहाँ पहला कदम रख। अब यकीनन आप हक बजानिब हैं ये कहने में कि भाई ये तो आपने शेर दोबारा पढ़ दिया, इसकी नसरी तरतीब देनी थी। तो आप मुझे बताइए कि मेरे तो हाथ बंधे हुए हैं, मैं इस शेर को क्या नसरी तरतीब दूं? ये शेर तो लिखा ही नसर में गया है, और ऐसे लिखा गया है कि नसर के इतने करीब है कि और गुंजाइश बाकी नहीं है, और ना शेरी रचाओ, ना शेरी बहाओ, ना शेरी जमाल में रत्ती बराबर फर्क आने दिया गया है। तो ये अब्बास ताबिश साहब का जीनियस है। अब्बास ताबिश साहब को ख़ास तोहफा है जो कुदरत ने अता किया है, उनकी बेइंतहा लगन, उनकी बेइंतहा रियाजत, उनकी बेइंतहा मुताले के नतीजे में। तो माफ़ कीजिएगा, शेर नसरी तरतीब के जितने करीब हो, अपना रचाओ ख़राब किए बगैर उसी कदर जल्द आपके दिल में उतरता है। तो ये सबसे पहले तो इस शेर का ये खासा है जो आप जहन में रखिए। अच्छा, अब आगे हमारा दूसरा सेगमेंट होता है तलाज़माती निज़ाम शेर का। तो हजरात, इस शेर को, इसकी शेर की थोड़ी सी हिस्ट्री ये है कि तलाज़मा थोड़ा सा इतना आसान कॉन्सेप्ट नहीं है समझने के लिए, लेकिन मैंने अब्बास ताबिश साहब का जब ये अवाइल थे शायरी के और शेर कहने के, तो तलाज़मे का मतलब जैसे मैंने अर्ज़ किया को ख़ास समझ में नहीं आता था। तो जब ये शेर मेरी समात में पड़ा तो मुझ पर एकदम एया हो गया कि भाई तलाज़मा होता क्या है, और शेर में तलाज़मे की अहमियत क्या है, और तलाज़मा किस हैत से आता है, क्या क्या तरीके उसके तलाज़मे के बर्ताव के हो सकते हैं, और तलाज़मे की बेहतरीन सूरत क्या हो सकती है। ये सब कुछ मुझे इस शेर ने सिखाया मेरे अवाइले उम्री के ज़माने में। तो इससे पहले कि हम इस शेर के तलाज़माती निज़ाम की तरफ बढ़े, मैं थोड़ा सा आपको तलाज़मे के बारे में ज़रूर बता दूं, बिकॉज मैंने तलाज़मा इसी शेर से सीखा है, मैं आपको बड़ा क्लियर बता रहा हूँ। तो तलाज़मे को हम क्या कह सकते हैं अंग्रेजी में? सिंबॉलिक एसोसिएशन या एसोसिएटेड सिंबलिज्म, दोनों तरह से तलाज़मे की तारीफ मुमकिन है। लेकिन बहरहाल इसको कहते ये हैं कि ये तसव्वुर और मानी, इन दोनों की मुनासबत जब शेर में कायम हो जाती है तो उसको तलाज़मा कहा जाता है। शुरू में मुझे शदीद मसला पेश आता था कि मैं अमूमन तलाज़मे का जब जिक्र होता था, और तलाज़मा यकीन मानिए कि जिस शेर में अदम तलाज़मा होता है ना, वो बहुत कभी किस्म का ऐब है शेर में। यानी इसे कहते हैं ना कि शेर दो लख्त है भाई, यानी एक मिसरा कुछ और है, एक मिसरा कुछ और है, दो लख्त होना जिसको कहते हैं शेर का। तो वो दो लख्त होने के माने यही है कि शेर में तलाज़मा मौजूद नहीं है, अदम तलाज़मा है। तो ये बहुत बड़ा ऐब है, यानी कि अगर तलाज़मा मौजूद ना हो तो फिर शेर रहता ही नहीं है। तो ये जो तसव्वुर की और ख्याल की मुनासबत है,
اس کو کہا جاتا ہے تلازمہ. میں شروع میں رعایت لفظی اور تلازمے میں بہت کنفیوز کیا کرتا تھا، لیکن آہستہ آہستہ انہیں بڑوں کے پاس اور بزرگوں کے پاس اور بڑے بھائیوں کے پاس بیٹھ کر یہ چیز سیکھی کہ رعایت لفظی تو وہ ہے جہاں ایک لفظ کی مناسبت سے آپ نے کوئی در و بست قائم کیا ہے، یا اس لفظ کی رعایت سے آپ نے اس کا کوئی ہم معنی یا ہم صوتی لفظ یا تصور گھڑا ہے. یہاں پہ اس کے تلازمے کے جو اپنا صوتے ہیں وہ لفظ سے نہیں نکلتے بلکہ تصور اور معنی سے نکلتے ہیں. تو یہ ایک مختصر سا تعارف ہے کہ تلازمہ ہوتا کیا ہے. اچھا، اب تلازمے کی دو بنیادی اقسام ہیں. ایک کو ہم کہیں گے بصری یا نظری تلازمہ، یعنی وہ تلازمہ جس میں آپ کا ایک امیج قائم ہو جائے، اور مطلب ایک گلوں میں رنگ بھرے باد نوبہار چلے. تو یہ اس نے ایک دم آپ کے ذہن میں گلشن کا تصور ڈال دیا. آگے انہوں نے گلشن کا لفظ بھی استعمال کر دیا فیض صاحب نے کہ چلے بھی آپ کے گلشن کا کاروبار چلے، لیکن پہلا مصرع یہ آپ کو بتا رہا ہے کہ بات گلشن کی ہو رہی ہے. تو وہ یہ ہوتا ہے ایک نظری یا بصری تلازمہ جو آپ کے ذہن میں ایک امیج بن جاتا ہے. اور دوسرا جو فنڈامنٹل تلازمے کی قسم ہے اس کو ہم کہیں گے فکری تلازمہ، یعنی تصور کی سطح پر اگر کوئی ایک بہت کانکریٹ امیج جو ہے وہ قائم نہیں بھی ہو رہا تو تصور کی کم سے کم سطح پر ایک منظر چاہے ایبسٹریکٹ ہی صحیح ضرور کنسیڈر ہو جائے تاکہ اس کی جو فکر ہے اس کے تلازمات بھی ہم پہ کھل سکے. تو یہ دو مین کیٹیگریز ہیں تلازمے کی. اچھا، اب اس مین کیٹیگری کے نیچے ہر کیٹیگری کے نیچے کچھ سب کیٹیگریز ہوتی ہیں. کچھ نہیں ہوتی، دونوں کے کیٹیگریز کے نیچے ایک ہی سب کیٹیگریز ہوتی ہیں، لیکن ان کی لینیج جو ہے وہ تھوڑی چینج ہو جاتی ہے. تو ایک تو تلازمہ ہوتا ہے صریح، یعنی بالکل کانکریٹ، جس میں آپ کا منظر بالکل سامنے کلیئر ہو گیا اور سارا جو تلازمہ ہے وہ آپ کے سامنے کھل گیا. دوسرا جو سب کیٹیگری ہے اسے ہم کہیں گے ایبسٹریکٹ، انتزاعی تلازمہ. یہاں پہ یہ ہے کہ آپ کے ایک ایگزیکٹ کوئی آپ کا منظر نہیں بنا، کوئی کانکریٹ امیج نہیں بنا، لیکن ایک ایبسٹریکٹ امیج ضرور بن گیا ہے، اور اس ایبسٹریکٹ امیج کے اندر سے اب جو ذہین کاری ہیں وہ اپنے منظر خود تراش سکتے ہیں. اچھا، اور تیسرا جو اس کی سب کیٹیگری ہے اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کلچرل یا ثقافتی تلازمہ، یعنی کہ جہاں ہم مطلب اگر ہم خاص طور پہ مرثیے یا سلام یا منقبت ان کی طرف جب جاتے ہیں تو اس کے بیچ میں ایک پوری کی پوری ثقافت ہے، ایک تاریخ ہے. تو جب تک ان باریک معاملات کا، ان تاریخی حوالوں کا اور ایک پرٹیکولر لٹریچر کے حوالے سے آپ کے علم میں نہیں ہوگا تو آپ کا وہ جو ثقافتی یا کلچرل یا تاریخی تلازمہ ہے وہ قائم نہیں ہو سکے گا. یہی وجہ ہے کہ ہمارے بہت بڑے اردو کے نظم گو ہیں، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے، اختر حسین جعفری صاحب، تو ان کی شاعری کو بھی ڈسائفر کرنے کے لیے آپ کو بہت زیادہ کربلا کا اور جو اہل بیت کا اور جو اہل تشیع کا لٹریچر ہے اس کو سمجھنے کی، پڑھنے کی بہت ضرورت ہے. تو وہ اس طرح پھر ایک ثقافتی یا تاریخی تلازمہ بھی قائم ہو جاتا ہے. اور چوتھی اس کی قسم ہوتی ہے، اسے ہم کہیں گے کانشیس ڈسکریشنری تلازمہ، یعنی کہ جو آج اس کو ہم کہیں گے ثواب دیدی تلازمہ، یعنی جو قاری ہے اس کو اس کی اپنی ثواب دید پہ بھی چھوڑ دیا جائے کہ تم اس شعر میں سے کیا تلازمے کشید کرتے ہو، لیکن یہ ضروری ہے کہ وہاں کی راہیں اس شعر میں سے نکل رہی ہوں. تو اب آپ یہ دیکھیے کہ اب اس شعر کے اوپر آتے ہیں، شاید گفتگو کچھ طویل ہو جائے تو بیئر کیجیے گا پلیز، کہ سب سے پہلے بصری تلازمے کی طرف آئیں کہ جہاں کانکریٹ امیجری بن رہی ہے، تو امیجری جہاں کریٹ ہو رہی ہے. تو اے دوست دعا اور مسافت کو بہم رکھ، یہ میری ہتھیلی ہے یہاں پہلا قدم رکھ. تو ایک آپ کو تلازمہ آتا ہے بصری طور پہ کہ جی یہ ہاتھ ہے
اور یہ ہاتھ کے اوپر یہ دعا کے لیے بھی اٹھتے ہیں، ٹھیک ہے جی. اور اس کا سفر سے ایک تعلق اور تلازمہ یوں قائم ہوا ہے کہ یہاں آپ دعا میں مسافت مانگیں، میری طرف بڑھنے کی کوشش کریں، یا کوشش کریں کہ ہم دونوں کہیں آگے بڑھ سکیں، اور یہ میری ہتھیلی ہے یعنی میرا ساتھ موجود ہے، تو اس کے اوپر آپ اپنا قدم جو ہے وہ جما دیں. تو ایک تو یہ بصری تلازمہ ایک امیج جو ہے یہ بن رہا ہے. تو اب اس میں آپ جہاں تک اس کی کانکریٹنس دیکھتے ہیں، یہ میں نے ابھی بیان کر دی، جو سب کیٹیگری نمبر 1 ہے. جب سب کیٹیگری نمبر 2 پہ آتے ہیں تو آپ کو نظر، یہ ہم بصری تلازمے کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، یہ آپ ذہن میں رکھیے گا. جب ہم سب کیٹیگری 2 کی طرف آتے ہیں تو وہ ایبسٹریکٹ یا انتزاعی تلازمہ ہے. اب اس منظر میں ہم نے دیکھ تو لیا، اب یا تو کانکریٹ امیج ہوگا یا ایبسٹریکٹ امیج ہوگا، دونوں اکٹھے تو نہیں ہو سکتے. لیکن تابش صاحب ہیں، کچھ بھی کر سکتے ہیں، اللہ اور برکت نازل فرمائے ان کی شاعری پر. تو یہاں پہ اگر آپ ایبسٹریکٹ دیکھیں تو یہ ہتھیلی جو ہے، اس کے اوپر قدم رکھنا، یہ کوئی ایسا خاص کوئی امیج ایسا بنتا نہیں ہے کہ سفر کے لیے قدم رکھا جائے اس کے اوپر، ہتھیلی کے اوپر. بصری حوالے سے بات ہو رہی ہے پھر، ٹھیک ہے جی. لیکن بہرحال ایک ایبسٹریکٹ پہلو تو انہوں نے دے دیا نا دعا کے حوالے سے. تو یعنی ایک ایبسٹریکٹ طور پہ آپ کا ذہن جو ہے وہ اس کو ماننے پر راضی ہو گیا کہ بھائی اس حوالے سے ہتھیلی کے اوپر قدم جو ہے وہ رکھا جا سکتا ہے. اچھا، بصری حوالے سے ہی جو تیسری وہ ہے آپ کی میں کہوں گا سب کیٹیگری، ٹھیک ہے جی، جہاں ہم کہیں گے ڈسکریشنری حوالے سے جب بات ہو رہی ہے، یعنی کہ آپ کی اپنی ثوابدید پر چھوڑ دیا جائے کہ بھئی اس میں سے کیا تلازمہ نکلے گا. تو وہاں بھی آپ اس کو بڑے آرام سے دیکھ سکتے ہیں کہ جب آپ نے یہ دیکھا کہ یہ ہتھیلی ہے اور اس کے اوپر ہم نے جو ہے کسی نے یعنی جو بھی ساتھی ہے اس نے قدم رکھنا ہے، تو پھر اس کے آگے کا جو ایک پورے کا پورا سفر ہے، یعنی ہتھیلی پہ سفر بھی تو ہونا ہے نا، مسافت بھی تو ہے. تو قدم رکھنے کے بعد جو مسافت ہے وہ ساری کی ساری ڈسکریشنری ہے بصری حوالے سے. تو وہ بھی انہوں نے آپ کے حوالے کر دیا کہ بھائی یہ بھی اگلے کا سفر جو ہے اس کا تلازمے کی ثوابدید میں نے قاری پر چھوڑ دی. اور صرف بصری حوالے سے بات ہو رہی ہے، بار بار میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ذہن سے نکل نہ جائے. اس کے بعد آپ کا ثقافتی یا کلچرل ایک جو ہے پہلو ہے وہ نکل سکتا ہے بصری حوالے سے. تو وہ بھی آپ دیکھیں کہ ہماری ثقافت میں ہے کہ جی وہ تو جی اپنے پیاروں کو عموماً کچھ طنز میں ہی کہا جاتا ہے کہ جی وہ تو اپنا ہتھیلی پہ رکھتا ہے اپنی بیگم کو یا اپنی بیوی کو. طنز بھی کرتے ہیں بعض مطلب ڈیپینڈ کرتا ہے پوائنٹ آف ویو کیا ہے. تو کئی کچھ طنز بھی کرتے ہیں اور کچھ اپریشیٹ بھی کرتے ہیں کہ وہ تو جی ہاتھوں پہ لے کے پھرتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ثقافتی حوالہ ہے وہ بھی یہاں پورا ہو گیا. اب بھائی بات یہ ہے کہ بصری حوالے سے آپ یا صراحت لے لیں یا انتزاع لے لیں یا ڈسکریشن یا ثوابدید لے لیں یا ثقافت لے لیں، کوئی ایک چیز لیں نا. بھائی بصری حوالوں سے چاروں کے چاروں تلازمے پورے ہو گئے، سمجھ سے باہر ہے بات. لیکن چلیے خیر جی، یہ تو ان کا کمال ہے تابش صاحب کا. آگے دیکھ لیتے ہیں. اب فکری لحاظ سے بھی تو دیکھنا ہے نا کہ فکری لحاظ سے یہ شعر ہمیں کیا کہہ رہا ہے. ہر چند کی بہت بادی نظر میں تو بہت عام فہم شعر ہے. تو ہم فکری حوالے سے بات کر لیتے ہیں کہ اس کی فکری تلازمات کیا ہیں. چلیے پھر ہم فکر کے نیچے بھی سب کیٹیگریز میں آ جاتے ہیں. اب ایک صریح فکر ہے نا جی کہ دعا اور مسافت، ٹھیک ہے جی. یعنی کہنے سے یہاں پہ مقدرات یہ ہیں، یعنی دعا علامت ہے خواہش کی، اور سفر یا مسافت جو ہے وہ ہے علامت ریاضت کی یا اس خواہش کے اوپر کام کرنے کی. شکیل جاذب کا شعر ذہن میں آ رہا ہے کہ ایک شرط جستجو بھی تھی منزل کے واسطے، تم نے بس آرزو کو ہی کافی سمجھ لیا. تو آرزو دعا کی صورت میں آئی اور جستجو جو ہے وہ مسافت کی صورت میں آئی. ٹھیک ہے جی. یہ فکری حوالے سے صراحت کی بات ہو رہی ہے، سب کیٹیگری صراحت ہے اس کی. تو ہم نے یہ دیکھا کہ وہاں دعا اور مسافت کا ایک فکری تلازمہ قائم کر دیا گیا صراحت کے ساتھ. ٹھیک ہے جی. اور یہ میری ہتھیلی ہے. اب ہتھیلی کا تلازمہ بن گیا دعا کے ساتھ. یہاں پہلا قدم رکھ
اور قدم رکھنے کا جو سمبل ہے، جو تلازمہ ہے، وہ ہے کہ آپ نے جب بھی کوئی مسافت اپنانی ہے، سفر پہ جانا ہے، تو آپ نے پہلا قدم اٹھانا ہے۔ تو وہ اس لیے وہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو دعا کے حوالے سے میری ہتھیلی کا ایک راستہ بنا ہے، ٹھیک ہے جی، اس کو آپ اس کے اوپر قدم رکھیں تاکہ میری دعا ہو اور آپ کا ساتھ میسر ہو۔ میں بھی جانا جھونک رانجھن دی نال میرے کوئی چلے۔ تو اس حوالے سے یہ بات ہو رہی ہے کہ آپ میرے ساتھ چلیں اور میری ہتھیلی پہ قدم رکھ کے چلیں، میں آپ کو اپنے ساتھ لے کے جاؤں گا۔ تو یہ جو فکری تلازمے کی مین کیٹیگری کی سب کیٹیگری 1 ہے صراحت، اس کے حوالے سے بات ہوگی۔ اب ہم بات پھر کر دیتے ہیں کہ بھئی اصل میں یہ بات کافی ہے، ایک پہلو ہی ہونا چاہیے، لیکن نہیں، فکری حوالے سے پھر ہم انتزاع کے اوپر دیکھتے ہیں کہ بھئی انتزاع پہ بھی اس شعر میں کوئی بات ہوئی یا نہیں ہوئی۔ تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بھائی یہاں تو کوئی ایک ایبسٹریکٹ فکری نظام جو ہے وہ بھی موجود ہے۔ اور وہ ایبسٹریکٹ فکری نظام کیا ہے کہ جہاں پہ ہم ہتھیلی کی بات کرتے ہیں تو ہتھیلی کا سفر سے تو کوئی تعلق ایسا سچ نہیں بنتا، فکری سطح پر صراحت والے کیٹیگری میں بیان ہو گیا، لیکن اگر ہم ایبسٹریکٹ والی یا انتزاعی سفیر میں آئیں گے تو پھر تو ہمیں نظر آتا ہے کہ بھائی مسافت کا مطلب قدم رکھنے کا اور ہاتھ کا تو یہ کوئی آپس میں تلازمہ بظاہر بنتا نظر نہیں آتا۔ لیکن یہاں بھی آپ ایک ایبسٹریکٹ تلازمے کی خوبصورتی دیکھ لیجئے کہ انسان کے پاس محاورہ کیا ہے، ہاتھ پاؤں چلتے ہیں۔ بھئی ہاتھ پاؤں چلتے چلتے ہی اٹھا لینا، چلتے پھرتے ہاتھ پاؤں چل رہے ہوں، ٹھیک ہے، تو ایک ہاتھ ہے اور ایک پاؤں ہے انسان کے جو کہ مسلسل حرکت میں رہتے ہیں اور جن کا آپس میں ایک بڑا بھرپور تلازمہ بھی موجود ہے۔ تو یہاں پہ ایک ایبسٹریکٹ میں انہوں نے ہاتھ اور پاؤں دونوں کو کر دیا کہ ہاتھ پاؤں دونوں کی بات ہو رہی ہے بھائی، اس کے اوپر میرے ہاتھ پہ قدم رکھ لو تو ہم اکٹھا چلنے پر قادر ہو جائیں گے۔ تو یہاں پہ ہم نے دیکھا کہ جو فکری تلازمے کی مین کیٹیگری کی سب کیٹیگری انتزاع ہے یا ایبسٹریکٹ ہے، وہاں بھی یہ چیز پوری ہے۔ اچھا، اس کے بعد اس کا ایک ثقافتی پہلو آتا ہے فکر کے حوالے سے۔ تو اس معاملے میں آپ دیکھیے کہ ثقافت کا جہاں پہلو ہے تو وہاں پہ ہم نے بصری تلازمے میں بھی دیکھ لیا، کیونکہ بصری تلازمے میں ہمیں وہ سب لوگ چلتے پھرتے نظر آ گئے جو یہ باتیں کہتے ہیں کہ جی ہاتھوں پہ لیے پھرتا ہے، ٹھیک ہے جی، وہ تمام نظر بصری، وہ پورے کا پورا ایک ثقافتی ماحول ہماری نظر میں آ گیا بصری میں۔ لیکن یہاں پہ فکری ہے، اور یہاں پہ جب یہ محاورہ استعمال ہوتا ہے، کوئی بھی محاورہ استعمال ہوتا ہے تو اس کے ایک امیج ہوتا ہے اور ایک اس کے پیچھے فکر ہوتی ہے۔ تو یہ جب آپ فکر کی یا تصور کی بات کرتے ہیں تو اس میں بھی آپ کو نظر آتا ہے کہ یہ ہماری ثقافت کا حصہ ہے، پھولوں کی طرح اپنے ہاتھ میں لے کے پھرنا، ٹھیک ہے نا بھئی، آپ تو اپنے ہاتھ پہ اٹھا کے لے آئے ہیں ہم۔ تو ایک فکری حوالے سے بھی، ایک محاوراتی حوالے سے بھی یہ چیز یہاں پہ یہ تلازمہ اس سب کیٹیگری میں بھی یہ شعر پورا اترتا ہے۔ اچھا، اور اس کے بعد آپ ڈسکریشنری کے اوپر یا ثواب دیدی پہ آ سکتے ہیں، یہ ہر ایک کا اپنا اپنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو مجھ پہ یہ شعر میری ثواب دید کے مطابق کیسے کھلا کہ ہتھیلی پر قدم رکھنے، ہتھیلی میں کیا ہیں؟ لکیریں ہیں، اور ہتھیلی میں جو لکیریں ہیں ان کا تعلق کیا ہے؟ ان کا تعلق آپ کی قسمت سے ہے۔ اچھا، قسمت کو کیا چیز بدل سکتی ہے؟ قسمت کو بدل سکتی ہے دعا، اور جب دعا کی قسمت کو بدل دیتی ہے تو ہاتھوں کی لکیریں چینج ہو جاتی ہیں۔ یعنی وہ جو اگر آپ لکیروں کو ہتھیلی کے راستے اور راہیں گردانے تو آپ کو یہ نظر آئے گا کہ یہ سب راہیں جو ہیں دعا کے نتیجے میں یہ سب راہیں جو ہیں یہ بدل گئیں، کیونکہ وہ میرے ساتھ بھی آ گیا اور اس نے میری ہتھیلی پر اپنا قدم بھی رکھ دیا، اور اب ہماری دعا اور مسافت کو بہم رکھنے کی وجہ سے ہمارا آگے سفر جو ہے وہ آسان بھی ہو گیا اور کسی واضح منزل کی طرف جانا بھی شروع ہو گیا۔ تو اب آپ یہ غور کیجیے، اب آپ یہ دیکھیے کہ کسی بھی شعر میں تلازمے کو ضروری نہیں ہے کہ وہ بصری اور فکری دونوں طرح سے پورا ہو۔ بصری تلازمہ بھی ہو سکتا ہے، فکری تلازمہ بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ لیکن تابش صاحب نے بصری تلازمہ بھی قائم کیا
फिक्री तलाज़मा भी कायम किया। अच्छा, दूसरे में हम ये देखते हैं कि जो 4 सब कैटेगरीज हैं इन दोनों मेन कैटेगरीज के नीचे, उनमें से कोई एक इस्तेमाल की जा सकती है, 2 इस्तेमाल की जा सकती हैं, लेकिन नहीं, हमने ये देखा कि बसरी सराहत, बसरी इंतज़ा, बसरी सवाबदीद, बसरी सकाफत, उसके बाद फिक्री सराहत, फिक्री इंतज़ा, फिक्री सवाबदीद, फिक्री सकाफत, इन 8 की 8 कैटेगरीज में एक शेर को जस्टिफाई किया जाए तो वो तलाज़मा निगारी की का पिनिकल करार पाता है। और अब्बास ताबिश साहब के बारे में ये बात मशहूर भी है और अहले नज़र और अहले इल्म ये जानते भी हैं कि अब्बास ताबिश जितना अवाम का शायर है उतना ही ख्वास का शायर है, उतना ही शायरों का शायर भी है। तो इस शेर में जो कमाल मुझे नजर आया कि ऐसी नसरी, ऐसी तरतीब और ऐसे क्राफ्ट के साथ ये शेर कहा गया कि ये नसर के इतने करीब हो गया कि रिलेट कारी ने मतलब एक सूरत के साथ, लम्हे में उसके साथ रिलेट भी कर लिया, उसके जहन में भी आ गया। और उसके बाद उन्होंने तलाज़मे के जो 8 के यानी दोनों कैटेगरीज और चारों की चारों सब कैटेगरीज यानी 8 के 8 कॉम्बिनेशन एक शेर में डाल दिए हैं भाई। तो यानी कि कहीं भी उस अब्बास ताबिश ने इस शेर में जो शायर भी हैं और जो शायरी सीखना भी चाहते हैं, यानी कारी भी हैं, कारी का लुत्फ, कारी ने लुत्फ कैसे उठाना है, हमारा मेन मकसद तो यही है। लेकिन यहाँ पे तो वो शायरों को भी कई नुकात तालीम कर रहे हैं कि भाई असल में तलाज़मा होता क्या है। तो इस कदर खूबसूरत ये तलाज़माती निज़ाम है इस शेर का, और इस कदर जामे है और इस कदर ऑल इंक्लूसिव है कि इसकी मिसाल बहुत कम देखने में आती है कि आपके दिल पे भी असर कर जाए, आपके दिमाग पे भी असर कर जाए, अवाम को भी समझा जाए, ख्वास को भी समझा जाए, आपको आराम, सुकून, शेरी सुकून भी दे जाए और आपकी शेरी तालीम भी कर जाए। तो ये अब्बास ताबिश साहब का ये इस कदर मुअज्जाती शेर है जिस पे हम आज बात कर रहे हैं। और हमारा जो तीसरा सेगमेंट होता है वो लफ्ज़ी बंदोबस्त है। तो इस लफ्ज़ी बंदोबस्त में हम कुछ कीवर्ड्स हैं उसके ऊपर बात करते हैं कि ए दोस्त, दुआ और मुसाफत को बहम रख। तो सबसे पहले तो बात यह है कि जी दोस्त, ए यार क्यों नहीं, ठीक है ना। तो अब जो अब्बास ताबिश जैसा जिसने अपनी ज़िंदगी रियाजत में गुजारी है, जिसने पूरी तरह कंघाला है इसको क्लासिक को, ठीक है जी, वो यार के और दोस्त के फ़र्क को तो समझता है। लेकिन यहाँ वो आपको भी ये फ़र्क समझा गए कि यार के मानी वो होते हैं, यार के जो लुग़वी मानी हैं वो हैं मददगार के, यानी आपका वो दोस्त जो आपका मददगार साबित होता है, ठीक है ना जी। तो यहाँ पे जब वो बात शुरू कर रहे हैं तो ए दोस्त कह रहे हैं, ए यार नहीं कह रहे। जब वो उनकी हथेली पर पहला कदम रख देगा तो फिर वो उनका यार भी हो सकता है। लेकिन इस वक्त क्योंकि ये बात कही जा रही है, कदम रखा नहीं गया, कदम रखने की दरखास्त की जा रही है, तो इस वक्त वो यार नहीं है, इस वक्त वो दोस्त है। और दूसरी बात जो कीवर्ड है इसके बीच में वो मुसाफत, आप समझ लें। अब सफ़र भी हो सकता था, ताबिश साहब डालना चाहते तो डाल लेते कहीं पे, क्योंकि ये इसमें कोई काफ़िया रदीफ़ का इशू तो है नहीं जहाँ ये मुसाफत लफ्ज़ आया है, लेकिन उन्होंने लफ्ज़ सफ़र की जगह मुसाफत इस्तेमाल किया। तो मुसाफत का मतलब होता है, सफ़र का मतलब है कि आपने बस सफ़र इख्तियार कर लिया, आप एक मंजिल की तरफ चल पड़े हैं। अभी मेरा 2 घंटे का सफ़र है, मेरा 5 घंटे का सफ़र है, अभी मेरा 10 दिनों का सफ़र है, मेरा चंद माह का सफ़र है, ठीक है ना जी। आपने इसको एक कूजे में बंद करने की कोशिश की, उसको टाइम बाउंड करने की कोशिश की। लेकिन जो मुसाफत है वो चलती रहती है, वो मुसलसल है, और अगर उसमें किसी का साथ मुयस्सर आ जाए तो फिर वो मंजिल जो है या सफ़र का इख्तिताम ज़हन से निकल जाता है और वो सिर्फ मुसाफत रह जाती है, जहां हम सफ़री होती है और रियाजत और जुस्तजू होती है और कुछ नहीं होता। तो वो जो जुस्तजू है उसके लिए जिस तरह रूहानी तौर पे
ایک کسی نہ کسی کے ساتھ ہونے کا ایک پورے کا پورا سسٹم موجود ہے، تو اسی طرح اس شعر میں بھی یہ مسافت کا لفظ استعمال کیا گیا ہے بجائے اس کے کہ لفظ استعمال کیا جاتا سفر کا۔ اور اے دوست دعا اور مسافت کو بہم رکھ، یہ میری ہتھیلی ہے یہاں پہلا قدم رکھ۔ تو اب جہاں آپ یہ دیکھتے ہیں ہتھیلی کا لفظ، ٹھیک ہے نا، ہاتھ کی جگہ ہتھیلی کا لفظ، تو ہاتھ کا لفظ 3 حرف ہیں اور ہتھیلی میں 4-5 حرف ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو کیونکہ سفر کا تلازمہ یا مسافت کا تلازمہ یہاں پہ بیان کرنا مقصود ہے، تو لہٰذا ہتھیلی کا لفظ استعمال کیا گیا ہے جو کہ طویل بھی ہے اور بولنے میں بھی لمبا ہے، پڑھنے میں بھی لمبا ہے، اور اگر ہاتھ صرف ہو تو اس کا شاید ایک بصری طور پر تلازمہ ایک سفر یا مسافت کے ساتھ نہ قائم ہو سکے، صرف دعا کے ساتھ شاید کام ہو جائے۔ لیکن یہاں پہ کیونکہ ایک طویل مسافت کی بات ہو رہی ہے تو لہٰذا ہتھیلی کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، اور ہتھیلی کے اوپر آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ زیادہ جو لکیریں ہوتی ہیں، جو یہ بھی ذکر میں نے اوپر کیا، تو وہ بھی ہتھیلی کے اوپر ہی ہوتی ہیں۔ لیکن ہتھیلی کا یہاں پہ ایک انگلش میں بھی ایک پوری کی پوری ایک سٹڈی تو نہیں کہوں گا، میں یہ کہوں گا کہ ایک فارم موجود ہے کہ جہاں پہ اگر بات ہو رہی ہے نا پیرامڈز کی، مثال کے طور پہ اہرام مصر کی بات ہو رہی ہے، تو وہ شعر ایسا کہ کہا جائے گا کہ پہلے لائن 1 لفظ کی، دوسری لائن 2 لفظ کی، تیسری لائن 3 لفظ کی، چوتھی لائن 4 لفظ کی، پانچویں 5 کی، تو وہ آپ کو بصری حوالے سے جو اس کی فارم لکھی ہوئی نظر آ رہی ہے وہ بھی پیرامڈ ہوگی، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ بھی ایک فارم ہے شاعری کی، انگلش میں زیادہ مستعمل ہے، اردو میں بھی مبارک احمد صاحب نے اس کو استعمال کیا ہے۔ تو وہ ہتھیلی بھی اسی حوالے سے، کیونکہ لفظ لمبا ہے اس لیے یہاں پہ ہتھیلی استعمال کیا گیا ہے، اور چوتھا کی ورڈ ہے یہاں پہ پہلا قدم رکھ۔ تو وہ جس طرح وہ اے دوست کہا گیا، تو اے دوست وہاں پہ جسٹیفائی نہ ہوتا اگر یہاں پہلا قدم نہ رکھنا مقصود ہوتا۔ تو پہلا قدم کیونکہ پہلا قدم رکھا جانا تھا، اس لیے وہ بھی دوست سے یار میں کنورٹ نہیں ہوا تھا، تو اس لیے یہاں پہ پہلا قدم رکھنے کا لفظ جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ تھا، اور یہی وہ شاعرانہ اور فنی چابک دستی ہے جس کو میں سمجھتا ہوں کہ عباس تابش صاحب اپنے کسی بھی شعر میں ہاتھ سے جانے نہیں تھے۔ کوئی بھی شعر اٹھا دیں، فنی جو چابک دستی ہے، جو کچھ کلاسیک نے سکھایا ہوا ہے وہ ہمیشہ تابش صاحب کے مد نظر رہتا ہے۔ اور ہمارا چوتھا اور آخری سیگمنٹ ہوتا ہے جی صوتی ماحول۔ تو اس صوتی ماحول میں بھی آپ یہ دیکھ لیجئے، میں پھر شعر ریپیٹ کیے دیتا ہوں۔ اے دوست دعا اور مسافت کو بہم رکھ، یہ میری ہتھیلی ہے یہاں پہلا قدم رکھ۔ تو اب آپ پہلے مصرے کو دیکھ لیں، وہاں دوست کو مخاطب کیا جا رہا ہے نا، اس کی اٹینشن سیکھ کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ تو اے دوست شروع ہی الف سے ہو رہا ہے، حالانکہ نیچے اس کے ساتھ بڑی یہ ہے جس نے اس لفظ کو لٹا دینا تھا، لیکن کیونکہ الف کے اوپر زبر ہے تو اے دوست نہیں ہو رہا، اے دوست ہو گیا، ٹھیک ہے جی۔ تو اے دوست، تو آپ نے بتا دیا کہ آپ اس کو کھڑا لہجہ استعمال کر رہے ہیں تاکہ آپ اپنے دوست کو اپنی طرف متوجہ کر سکیں۔ دعا اور مسافت کو بہم رکھ، تو ایک دروبست صوتی لحاظ سے ایسا بن گیا کہ تھوڑا لاؤڈ ہے، کیونکہ ضرورت ہے کہ اٹینشن جو ہے وہ شاعر کی طرف آئے۔ اور اس کے بعد یہ میری ہتھیلی ہے یہاں پہلا قدم رکھ، اور جب دیکھا شاعر نے کہ اس کی توجہ میری طرف ہو گئی ہے تو وہ لہجہ بالکل لیٹا لیٹا ہو گیا، یہ میری ہتھیلی ہے یہاں پہلا قدم رکھ۔ پہلا میں الف آ رہا ہے، آپ کہیں گے ضرور، لیکن اچھا الف کو گرانا جو ہے وہ فصاحت کے خلاف ہے، لیکن یہاں پہ وہ فصاحت کے خلاف جو چیز جاتی ہے عمومی طور پر اس کو عباس تابش صاحب نے عین فصیح کر دیا ہے پہلے کا الف گرا کے، کیونکہ الف جب گر گیا تو مصرع کھڑا نہ ہوا، لہجہ کھڑا نہ ہوا۔ یہ میری ہتھیلی ہے یہاں پہلا قدم رکھ، اس کے بعد عجز و انکسار آ گیا، جہاں پہلے مصرے میں اٹینشن حاصل کرنے کے لیے لاؤڈ لہجہ تھا، ساتھ ہی جب اٹینشن مل گئی اگلے مصرے میں
کیونکہ بات وہ ہو رہی ہے جو لاؤڈ نہیں ہے، بات وہ ہو رہی ہے جو ہے ہی عجز اور انکسار پہ مبنی، کیونکہ لفظ مسافت کا استعمال کیا گیا ہے، یعنی نہ ٹائم باؤنڈ ہے، نہ اسپیس باؤنڈ ہے، نہ منزل کا ڈیسٹینیشن باؤنڈ ہے. تو اس لیے اب یہ والی بات ہے تو اس کو یقیناً تمیز سے اور لیٹے لیٹے الفاظ کے ساتھ ہی کہا جائے گا. اور ایک آخری بات جس نے مجھے بہت مزہ دیا کہ ہم بہم اور قدم کو چھوڑ دیں، کیونکہ بہرحال یہ تو ایسے ہی آنے ہیں، کیونکہ یہ صوت کا مسئلہ نہیں ہے اتنا جتنا قافیے کا مسئلہ ہے. تو ان دو الفاظ کو ہم چھوڑ دیتے ہیں. شعر پھر سن لیجئے. اے دوست دعا اور مسافت کو بہم رکھ. تو ادھر ایک لفظ استعمال ہوا ہے مسافت. صوتی حوالے سے کوئی بھی لفظ اس پوری کی پوری اس میں مصرے میں ایسا نہیں ہے جس میں آپ کے ہونٹ آپس میں جڑتے ہوں. ٹھیک ہے جی، ایسا کوئی حرف نہیں رکھا گیا، لیکن سوائے ایک کے کہ جہاں مسافت میں میم کی ساؤنڈ میں ہونٹ آپ کے جڑے اور اس کے بعد قافیے میں تو جڑ نہیں تھے کیونکہ وہ تو مجبوری قافیے کی ہے. یہ میری ہتھیلی ہے یہاں پہلا قدم رکھ. ٹھیک ہے جی. اچھا، اے دوست دعا اور مسافت کو بہم رکھ. ٹھیک ہے، یہاں ایک دفعہ استعمال ہوا. اچھا، دوسرا جب آپ مصرے میں آتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں یہ میری ہتھیلی ہے یہاں پہلا قدم رکھ. اب یہاں پہ جہاں ہونٹ بند ہو رہے ہیں وہاں دو جگہ ہو رہے ہیں. میری میں میم پہ ہونٹ بند ہوئے اور پہلا میں پہ آپ کے ہونٹ جو ہیں وہ بند ہوئے. تو پہلے میں آپ کی قافیے کے علاوہ ایک جگہ ساؤنڈ ایسی آئی جہاں آپ کے ہونٹ آپس میں مل رہے تھے، اور دوسرے شعر میں دو جگہ ایسی آئی جہاں آپ کے ہونٹ آپس میں مل رہے تھے. اور وہاں بھی اس کا التزام موجود ہے کہ ایک جگہ پہ آپ کا ہونٹ کے جو بیرونی حصے ہیں وہ ایک دوسرے سے ملیں، اور ایک جگہ جہاں م کی ساؤنڈ آ رہی ہے وہاں ہونٹ کے اندرونی حصے ملیں، اور جہاں پ کی آواز آ رہی ہے وہاں ہونٹ کے بیرونی حصے ملیں. یہ دیکھیے کس قدر باریک چیز ہوتا ہے صوتی نظام کسی بھی شعر کا. تو ہمارے پاس وقت زیادہ نہیں ہوتا، یہ میرے خیال سے طویل ترین ویڈیو ہو گئی ہے، لیکن میرا کیا کر سکتے ہیں، ذکر عباس تابش صاحب کا تھا اور شعر بھی ان کا ایسا بھرپور، ایسا رچاؤ والا شعر اور ایسا نقطے تعلیم کرنے والا شعر کہ میں شاید کچھ معمول سے زیادہ وقت لے گیا. لیکن امید ہے کہ جس طرح میں نے عباس تابش صاحب کے شعر سے بہت کچھ سیکھا ہے، امید ہے آپ نے بھی عباس تابش صاحب کے اس شعر سے بہت کچھ سیکھا ہوگا. اگلی بار تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتا ہوں. سوچتے رہیے اور خوش رہیے. اللہ حافظ.